نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی قوم کے مستقبل کے معماروں، شاہین نوجوان بیٹوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے اور میرے محترم معزز اساتذہ کرام کا اور اسکول کی انتظامیہ کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اپنی قوم کے ان شاہین بچوں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ کچھ علم میں آپ سے سیکھوں اور جو میرے پاس اللہ نے مجھے دیا ہے سوچ، وہ میں آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلے کیونکہ یہ اسکول میرا ایک وائی اسکول ہے، یہ ایسے سمجھیں کہ یہ میری مادری درسگاہ ہے، جہاں سے میں نے شعور کی آنکھ کھولی۔ اس لیے میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں آج اسی اسکول میں کھڑے ہو کر اسی اسکول کے طالب علموں سے مخاطب ہوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو میں اپنا تعارف تھوڑا بہت کراؤں، کیونکہ آپ کے ساتھ میرا تعلق، میرا رشتہ پاکستان کے دوسرے طالب علموں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی میں گائے بگائے آپ کو اسی ٹائم پہ ملتا رہوں گا، اور انشاءاللہ تعالی اپنے بیٹوں کی طرح آپ کو وقت بھی دوں گا، کیونکہ یہ میری خواہش ہے کہ وہ درسگاہیں جہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر کرم کیا، یہ علم کا جو خزانہ دیا ہے، میں اس اسکول کے طالب علموں کو یہ ہر قیمت پر پہنچاؤں۔ تعارف یہ ہے کہ میں یہ سب بچے زیادہ تر جانتے ہوں گے، ظاہر ماشاءاللہ آپ یہ جو قریب گاؤں ہیں انہی سے آپ کا تعلق ہے سب کا۔ شبیر احمد میرا نام ہے، اور زندگی میں یاد رکھو سب سے بڑی دولت جو ہے نا وہ یہ علم ہی ہے، اور یہ نصیب اسی آدمی کو ہوتا ہے جو اس کی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے نا وہ صحیح ہوتا ہے۔ میں نے آپ کی طرح جب چھٹی کلاس میں تھا تو مجھے یہ گیمز وغیرہ کا انتہا سے زیادہ شوق ہوتا تھا۔ یہ گیمز انسان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہیں۔ اس لیے آج کے بعد اگر کوئی آپ میں سے بچہ، جو کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، والدین کی بھی خواہش ہوتی ہے، بیسیکلی بچوں کے اندر بھی یہ سوچ ہوتی ہے، لیکن وہ معاشرے کی وجہ سے کسی وجہ سے وہ ظاہر نہیں ہوتی، اور وہ ساری زندگی وہ دب جاتی ہے کہ وہ زندگی میں بڑا آدمی بنے، وہ جو بڑے سے بڑا آدمی بن سکتا ہے، وزیر اعظم ملک کا، بڑے بڑے عہدوں پر، کوئی ڈاکٹر، انجینئر، کوئی پولیس آفیسر، کوئی آرمی کا آفیسر بڑا، یہ ہر
इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन इंसान उसके लिए कोशिश नहीं करता जो करनी चाहिए। तो ये इत्तेफाक हुआ कि मैं कोई काम भी करता था बड़े शौक से करता था। तो छठी क्लास में डोडा शरीफ से तल्लक रखने वाले मोहम्मद अकबर साहब, उन्होंने छठी से 8वीं क्लास तक वो मेरे उस्ताद रहे, और उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत लायक हैं। हालांकि मेरे से बच्चे लायक थे, अच्छे थे, और माहौल इस तरह का था। आप खुशकिस्मत हैं कि आज आपके साजा कराम शौक से, समझदारी से, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आपको, आपका वक्त भी ज़ाया नहीं करते और मेहनत करते हैं आपके लिए। लेकिन वो ऐसे समझे कि वो एक डार्क टाइम था पाकिस्तान में तालीम के लिए। इसी वजह से वो जो माहौल गुजरा है ना, आज जो मुआशरे में जहालत की तबाही है ना, ये जब से पाकिस्तान बना है ये हालात इस तरह के होते रहे हैं। तो हमें बदकिस्मती से इस तरह इल्म नहीं मिलता था। तो मैं वो क्लास का मॉनिटर था, वो ऑफिस में बैठकर ही मुझे वो थोड़ा सा लिखाते कि जाकर ये ब्लैक बोर्ड पे लिख के बच्चों को कहो कॉपियों पे नोट कर लो। इसके अलावा हमारे पास कोई इल्म नहीं होता था। जब हम 8 ग्रेड में गए, हालांकि छठी क्लास से इंग्लिश थी, लेकिन किसी बच्चे को मुकम्मल तौर पर सही तरह से अल्फ़ाबेटिकली भी सही नहीं आता था। तो आप खुशकिस्मत है माशाल्लाह। लेकिन वो जो मेरे साजा ने मुझे वो शौक दिया, मुझे वो इज्जत बख्शी, मुझे वो सारा वो मॉनिटर बनाया पूरी क्लास का, तो मैंने उसको यूटिलाइज सही किया। जो मेरे में शौक था कोई काम करने का भी, हर काम को दिलचस्पी से मेहनत से करता था। तो इसी वजह से मैंने फिर वो तालीम की तरफ तवज्जो देनी शुरू की। तो आज आपके सामने हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी इसी तरह, हर बच्चा जो है वो अगर जिंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहता है तो इससे बड़ा जरिया इल्म हासिल करने का और कोई नहीं है कि आप अगर जिंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो इल्म हासिल करो। और इल्म के जो खजाने हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक में है, वो हमारे मजहब में है। आज दुनिया में मुसलमानों की बदकिस्मती ये हुई है कि पिछली 12-13 सदियों से, जब से हम कुरान से दूर हुए हैं, तो ये जहालत बढ़ती गई और मुसलमानों को ने अपना एहतसाब नहीं किया। कोई कौम भी जब ज्यादा देर इक़्तिदार में रहती है तो वो भूल जाती है अपना एहतसाब करना। हालांकि कुरान पाक में हर चीज में अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी चीजें कि इल्म हासिल कैसे करना है, किस तरीके से आपने कुरान के इल्म को अपनी जिंदगियों में लाना है। आप बड़े आदमी कुरान के बगैर नहीं बन सकते। ये मत समझें कि ये जो आपको बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं, ये बड़े नहीं हैं। बड़ा आदमी इल्म से बनता है। आज पाकिस्तान जब से बना है वो नीचे से नीचे जा रहा है, और आज दुनिया में सबसे पस्तियों में सबसे ज्यादा गुर्बत, सबसे ज्यादा लाकानूनियत, वो किस वजह से है? इसी वजह से कि हम इल्म से दूर हो गए हैं। अगर आप बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो इससे अच्छा मौका
آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا جو اس وقت ہے آج ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسی اور باتیں کروں جو آپ کو سمجھ نہ آئے اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ میں بیٹوں کی طرح آپ کو انشاءاللہ تعالی رہنمائی کروں گا، لیکن یہ ساری چیزیں آپ اتنی دیر حاصل نہیں کر سکتے جتنی دیر تک آپ خود کوشش نہیں کریں۔ قرآن پاک تو ہر بچہ اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی جانتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ ہمارے دل میں چیز نہیں بیٹھتی، ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتی کہ ہمارا اللہ پر یقین ہے۔ اگر انسان، یہ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ دیواروں کے اوپر ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے قول لکھے ہوئے ہیں، اگر بچے صرف ان پر غور کر کے یہاں سے علم کا آغاز کر دینا تو آپ زندگی میں بڑے آدمی بن سکتے ہو۔ یہ سامنے دیوار پہ جو لکھا ہوا ہے، سائنس علم کا قرآن کا بہت بڑا سرچشمہ ہے، اسلام کا بہت بڑا، سائنس جو ہے وہ اسلام کا بہت بڑا سرچشمہ ہے۔ اس کا مطلب آپ میں سے کوئی بچہ بتا سکتا ہے آپ کی کسی کلاس میں کسی گریڈ میں صرف اس کا مطلب؟ یہ شرمانا نہیں چاہیے اس قوم کے بیٹو۔ اگر بڑا آدمی بننا چاہتے ہو نا تو اس خوف کو نا، اس کو تارو۔ بڑی بڑی صلاحیتوں والے بچے جو ہوتے ہیں نا، انسان ہوتے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ ان کو خوف ہوتا ہے۔ خوف پیدا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ اللہ پر پختہ یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ روزانہ یہ جو دیواروں پر قول لکھے ہوئے ہیں نا، حدیث مبارکہ ہیں، یہ سارے کے سارے قول جو ہے نا وہ بھی قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے ترجمے ہیں۔ یہ اتنے بڑے علم کے خزانے ہیں، اگر آپ ہائی سکول تک صرف ان کو سمجھ جائے نا اور کچھ کام نہ کریں، یہ جو ہمارے ملک کا نظام تعلیم ہے نا، جو رٹا لگا کر آپ پڑھتے ہو، یہ صرف 4 دن کے لیے آپ کو فائدہ دے گا۔ اس کے بعد اسی وجہ سے بچے آج کل پی آئی ڈی بھی کر جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، علم حاصل کرنا چاہتے ہو، تو وہ صرف غور و فکر سے آ سکتا ہے۔ یہ جو لکھا ہوا ہے غور و فکر کا مطلب ہے کہ اس پر غور کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ یہ کدھر سے آیا ہوگا؟ اس پر غور کرو، پھر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ یہاں سے علم کا آغاز ہوتا ہے، یہ علم کا دروازہ ہے۔ ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم بالکل غور نہیں کرتے، لیکن آپ بالکل جو سوچتے ہو نا وہ بالکل صحیح سوچتے ہو، کیونکہ ہمیں علم ہی یہ دیا گیا ہے کہ غور و فکر نہیں کرنا، کیونکہ غور و فکر قرآن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن پر ہم اس کو کھولتے نہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے علماء، ہمارے اسکالر، ہمارے دانشور کوئی بھی اس طرف آتا ہی نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم کے 3 ذرائع ہیں، 3 سورس ہیں، 3 سرچشمے ہیں علم کے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی علم نہیں ہے۔
میں ادھر سے ہی پھر آگے کرتا ہوں، میں تھوڑا سا پیچھے کچھ چند باتوں کا تعارف کراؤں تاکہ یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھے۔ یہ جو آپ کی ایج ہے نا، یہ علم حاصل کرنے کی اس سے بڑی، بلکہ یہ جو بچے ابھی میٹرک میں چلے گئے ہیں، یہ 15-16 سال کی ایج کے ہو گئے ہیں، آپ ان کے پاس یہ آخری موقع ہے، یہ سال 2 رہ گئے ہیں، اس کے بعد آپ کی جو فطرت ہے نا وہ مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کے لیے علم کے دروازے آہستہ آہستہ، وہ جو بیسک علم ہے، جو بنیاد بنتی ہے، جس سے انسان زندگی میں عمل کرتا ہے، پھر وہ کم ہوتی جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے آلموسٹ کچھ ایج کے بعد۔ تو اگر آپ کی ایج میں آج بھی آپ ارادہ کر لو کہ آپ نے زندگی میں بڑا آدمی بننا ہے، وہ بچے جو سمجھتے ہیں کہ وہ کمزور ہیں، جس معاشرے کا علم غلط ہوتا ہے نا، ادھر اکثر وہ جو سسٹم ہوتا ہے اس کے حساب سے معاشرے میں وہ چیک ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ بہت قابل ہے، یہ بہت لائق ہے۔ لیکن قابل ہونا، لائق ہونا، اس میں ذہانت کی صلاحیتیں زیادہ ہونا، وہ ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی چیک نہیں کرتا، نہ ہی اس کو میت دی جاتی ہے، کیونکہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہوا ہے، یہ کرتے ہیں نا، وہ سارے کا سارا اس کے خلاف ہے، الٹ ہے۔ انسان اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے، جو فطرت بن جاتی ہے، تو فطرت بنتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو شروع ہو جاتی ہے، اور 17-18 سال کی عمر تک وہ اپنے شعور کو پہنچ کر وہ اس فطرت کو، اس علم کو اپنے عمل میں لے آتا ہے، پھر اس کا ظہور ہوتا ہے جو دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے، بڑا آدمی بننا ہے، تو یہی آپ کی عمر ہے، یہی ایج ہے۔ اگر آج آپ ارادہ کر لو، آج کے دن سے آپ نے بڑا آدمی بننا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے یہ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی بڑے ہو گئے تو آپ کو محسوس ہوگا، پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ایک وہ آپ کی طرح کا بچہ اسی سکول سے جس نے آغاز کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اس وقت ارادہ کیا تھا 6ٹھی کلاس سے کہ زندگی میں سیاست کروں گا، سچائی کا طالب علم ہوں گا۔ اس کے لیے میں نے پوری زندگی صرف کی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے وامی تحریک علم کے نام سے یہ ایک سیاسی جماعت ہے جو امر و مشورہ بینہم کے اصولوں پر بنائی گئی ہے۔ یہ نہ ہی مذہبی ہے، نہ ہی سیکولر ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کا منشور ہی جو ہے نا، وہ پورے کا پورا قرآن پاک ہے۔ جتنی منشور کی شک ہیں وہ سارے کی ساری قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں۔ آپ اس سے خود اندازہ لگاؤ کہ اس سے بہتر منشور دنیا پوری میں کسی سیاسی جماعت کا ہو سکتا ہے؟ آپ میں سے یہ 2-3 سوالوں کے جواب میں، تاکہ میں بہتر طریقے سے آپ سے گفتگو کر سکوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کم از کم ہاتھ کھڑا کر کے نا مجھے صرف بتا دینا، آپ میں سے کتنے بچے ہیں جو زندگی میں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں؟ کوئی بچہ، یہ سب سے بڑی کمزوری یہ خوف ہی ہے، یہ جو بچوں کو ان کی جو صلاحیتیں ہیں نا ان کو باہر نہیں آنے دیتا۔ اچھا، یہ جو باقی بچے ہیں، یہ بتاؤ کہ آپ میں سے کوئی سیاستدان بھی بننا چاہتا ہے؟ کوئی سیاست میں دلچسپی رکھتا ہے؟
کوئی بچہ مذہبی عالم بننا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ یہ ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا چھوٹی کلاس سے، ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھو، سب سے پہلے انسان میں یہ جو انسان زندگی میں عمل کرتا ہے نا، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ میں باتیں کیوں کر رہا ہوں، یہ کیسے باتیں ہو رہی ہیں میرے سے، یہ جو سارا پروسیس ہے نا، یہ جو انسان آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو میں بات کا آغاز کرنے لگا تھا نا ابھی، میں وہ آپ کو یہ ہر چیز کا ایک تعارف، ایک سکیچ، ایک ڈھانچہ، ایک لاہا عمل انسان کا، کیونکہ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے یہ میں چند اصول بتانے لگا ہوں، اس کو ذہن میں بٹھا لو۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات کا نظام بنایا، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا جو نظام بنانا تھا، جنت اور دوزخ کا جو نظام تھا ادھر تک مکمل، سب سے پہلے وہ ڈھانچہ بنایا، اس کا خاکہ بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں یہ بنانا، اللہ نے کیوں یہ زمین و آسمان، یہ انسان، یہ جانور، چرند پرند، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ ساری، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سارا کچھ اللہ نے بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک خاکہ بنایا۔ اب میں جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کر رہی ہوں نا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے زندگی میں کیسے کامیاب ہونا ہے۔ میں وہ چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو زندگی اپنی میں اپلائی کرنی چاہیے باتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بتایا کہ میں نے آپ کو زندگی دی، پھر موت دی، پھر اس عالم خلق میں زندگی دی ہے، موت دوں گا، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا، پھر کبھی بھی آپ کو موت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مکمل پروگرام، جو اللہ تعالیٰ کی سکیم تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکیم ساری تیار کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے، آج سے آپ کو پتا چلا ہوگا کہ اس کے 3 حصے ہیں، اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم امر میں اس کو کہتے ہیں، جہاں پر کن فیکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ہو جا تو ہر چیز ہو جاتی ہے۔ یہ پوری کائنات، یہ زمین و آسمان، جو چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ کن فیکون سے ہو جا، ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم امر میں 2 چیزیں پیدا کی، اس میں ایک روح اور ایک مادہ پیدا کیا۔ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میں کھڑا نظر آ رہا ہوں، یہ آپ کو درخت، یہ دنیا میں جو آپ آنکھ سے دیکھتے ہو، جو کچھ آپ آنکھ سے دیکھتے ہو، بلکہ یہ کہنا ضروری ہے وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اپنی آنکھ سے نظر نہیں آتی، لیکن وہ بھی مادہ ہیں، کیونکہ وہ جو خوردبین یا ٹیلیسکوپ سے چیزیں نظر آتی ہیں وہ بھی مادہ ہے، جو کسی طریقے سے نظر آ جاتی ہیں۔ جو نظر نہیں آتی بالکل، وہ روح ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نفس بھی کہتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں مکمل شخصیت سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ ایک مادہ، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے۔ پھر اگلا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، میں یہ بار بار میں چاہتا ہوں کہ یہ سکیچ، یہ ڈھانچہ تھوڑا بہت آپ کے ذہن میں رہے، تاکہ آپ کو زندگی میں سارا جو ہم کام، اس کے بعد اگر آپ یہ تھوڑا سا، یہ جو میں بتانے لگا ہوں یہ ڈھانچہ، اگر یہ میں بتاؤں گا اس طریقے سے کہ فاؤنڈیشن سے شروع کر رہا ہوں،
بیس سے شروع سے، تاکہ آپ اس کو کنیکٹ کر سکو اپنے ذہن میں، آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ پھر چیزیں بھولیں گی نہیں، اور یہ آپ کی زندگی میں یہ انقلاب ہوگا اگر یہ کم از کم یہ چیزیں جو ہیں، یہ ایک ڈھانچہ، ایک سوچ مکمل طور پر اگر یہ آپ اس کو ذہن میں بٹھا لو گے نا، اس خاکے کو، اس کے مین پوائنٹ یہ نہیں بھولو گے، اس کے لیے آپ کی رہنمائی کے لیے یہ جو ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں نا، یہ جو میں باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ جتنی باتیں بھی میں کر رہا ہوں یہ سارے کی ساری آپ میرے فیس پیج پہ نوٹ کر لو، لکھ لو، شبیر گوندل کے نام سے، اگر یہ یاد نہ رہے ATI نیوز کے نام سے فیس پیج ہے، پھر ATI نیوز یوٹیوب ہے۔ وہ بچے جن کے پاس موبائل فون ہے، کتنے بچے ہیں جن کے پاس موبائل فون ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی میں اس کے بارے میں یہ خاکہ بتا لوں، پھر میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں دو چار چیزیں اور۔ اچھا بات سنو غور سے، میں ادھر سے شروع کر رہا ہوں۔ جو ڈھانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، دو چیزیں پیدا کی۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادے سے یہ ساری کائنات کن فیکون سے بن گئی۔ یہ ساری اگر آیات مبارکہ اکٹھی کرے نا قرآن پاک کی، تو یہ پورا پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے یہ کن فیکون سے لے کر کس طریقے سے سارا کچھ بنا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک قانون بنائے، اس قانون کے ساتھ یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ میری بات غور سے سنو، یہ انتہائی ضروری ہے جو میں ابھی کر رہا ہوں بات۔ اللہ نے قانون بنائے اس کو چلانے کے لیے، اسی طرح نفس سب کو چلانے کے لیے بھی قانون بنائے۔ وہ قانون جو مذہب میں ہے، جو قرآن میں ہے، جو اسلام میں ہے، جو دین میں ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی سنتے الہی سے، وہ اللہ کی سنت ہے، وہی قانون فطرت ہیں۔ اسی طرح جس طرح مادہ میں ہے، اسی طرح ادھر مادہ میں جو قانون ہے اس کو سمجھ کر انسان نے آج تک ساری دنیا میں ترقی کی ہے۔ یہ جو جہاز نظر آ رہے ہیں، یہ جو آپ کے پاس موبائل فون کام کر رہے ہیں، آپ ادھر بیٹھ کر امریکہ کینیڈا سے لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، یہ ساری وہ سائنس کی ترقی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ جو قانون ہے قرآن میں، جو مذہب میں، جو علم میں، جو دین میں، جو اسلام میں ہے، اس کو ہم نے نہیں کبھی غور نہیں کیا ان پر۔ لیکن اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ ہم قرآن کو بھول گئے ہوئے ہیں۔ وہ قانون قرآن کے بغیر نہیں پتہ چل سکتا۔ اب انسان جہاں سے پیدا ہوا، آغاز ہوا، یہ سارے کا سارا پروسیس قرآن پاک میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی آسا آسا آپ کو بتاؤں گا۔ اب اتنا ضروری ہے کہ سارے کا انسان جو ہے یہ دو چیزوں کا مرکب ہے۔ مرکب سمجھتے ہو نا؟ کتنے بچے سمجھتے ہیں مرکب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو یار، بتانا نہیں مرکب کیا چیز ہے، کیا بلایا مرکب؟ اردو میں نہیں پڑھتے مرکب؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، بارہ جا کر کتاب سے دیکھنا مرکب کیا ہوتا ہے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک انسان کے اندر مکمل شخصیت ہے، غور سے سنو، مکمل شخصیت ہے، اور ایک یہ سارا جسم جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جس انسان کا صاحب دنیا میں ہونا ہے نا، وہ اندر کا انسان ہے۔ پورا قرآن پاک یہ اندر کے انسان کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ جو آپ نے سنا نا ایمان کیا ہوتا ہے، وہ یہ جو اندر کا انسان ہے نا اس کا سلام ہے۔ اور یہ جو سلام نماز روزہ حج زکوٰۃ جس کو کہتے ہیں، یہ جو ظاہری انسان آپ کو نظر آتا ہے نا اس کے لیے ہے۔ ایک حدیث انتہائی امپارٹنٹ ہے، میں اس کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ جا کر اپنے مولوی صاحب سے یا کسی اور جو بھی اس کو تلاش کرو۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث جبریل۔
وہ واحد حدیث ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام جو پورا قرآن اللہ کی طرف سے پیغمبروں کے پاس لے کر آتے تھے، وہ جبریل علیہ السلام، وہ فرشتے، وہ انسانی شکل میں دنیا پر آئے، آپ سب کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر تین ہی سوال کیے: سلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ یہ تین چیزیں آپ کے لیے سوال ہے۔ اگر اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، اگر صرف یہ حدیث مبارکہ آپ اتنے کام کرتے ہیں، اتنا وقت نکالتے ہیں، اگر آپ کو اللہ کے رسول نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے، اگر آپ کو عشق ہے، تو پھر خدا کے لیے اس حدیث مبارکہ کو تلاش کرنا، یا کم از کم یہ وامی طریقے علم سے زندگی میں رابطے میں رہنا، انشاءاللہ تعالی وہ بچے جو آج سے ارادہ کر لیں گے، اس تحریک کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، رابطے میں رہیں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں اس کو، انشاءاللہ تعالی وہ ایک دن وہ بچہ پاکستان میں ایک بڑا آدمی بنے گا۔ جو وہ چاہتا ہوگا، وہ اگر مخلص ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ان بلندیوں پر جائے گا جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ میرا ایمان ہے، میرا اس بات پہ یقین ہے 100%۔ وہ بچے جو زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے والدین کے لیے فخر بننا چاہتے ہیں، تاکہ وہ معاشرے میں سر اونچا کر کے چلیں کہ ان کی اولاد کتنی زیادہ کامیاب ہے۔ کامیابی انسان کیوں چاہتا ہے؟ اسی لیے تو چاہتا ہے کہ آپ کے عزیز، آپ کے یار دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کو جاننے والے لوگ، ہر آدمی کہے کہ یہ قابل انسان ہے۔ اس سے آپ کے والدین کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا دنیا کے لیے انسان کا مقصد ہے۔ تو میں نے جو بات وہ میں بتا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا، پروگرام بنایا، اس کو میں ایک اور بات کا اس میں اضافہ کرنے لگا ہوں۔ یہ غور سے سنو میری بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکیم بنائی۔ کیا سکیم بنائی؟ کہ میں جو جنت اور دوزخ بنا رہا ہوں نا، اپنی جنت کے مکینوں کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا نظام شروع کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کا زندگی میں سب سے بڑا مقصد کیا؟ جنت کا حصول۔ انسان کا سب سے بڑا مقصد زندگی میں جنت کا حصول ہے۔ اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو بھی جو آپ نے زندگی میں بننا ہے نا، اس کا ایک ذہن میں سکیچ بناؤ، اس منزل تک پہنچنے کے لیے پھر تیاری کرو، پھر کوشش کرو۔ جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا عظیم مشن ہے۔ آپ آج سے یہ ارادہ کر لو کہ آپ نے کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے زندگی میں، اس کے لیے محنت شروع کر دو، آغاز کرو۔ اور کچھ چند اصول ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے وہ علم حاصل کرنا ہے۔ یاد رکھو، یہ ہر بچہ، اس میں بہت زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ جو سمجھتے ہیں نا کہ یہ نالائق ہے بچہ، اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ وہ اپنا طریقہ کار پڑھائی کا، اسٹڈی کا چینج کرے۔ ہر آدمی کا آپ نے سوچا ہوگا کہ آپ ادھر بیٹھے ہو، آپ ذہن میں پوری دنیا میں کہیں پر بھی آپ کا خیال گیا ہوگا۔ وہ جو خیال ہے نا، وہ انسان کے پاس بہت بڑی صلاحیت ہے۔ جو آپ کلاس میں پڑھتے ہو نا، اس کو اپنے ذہن میں تنہائی میں بیٹھ کر اس کے بارے میں غور کرو تھوڑا سا، کہ یہ جو میں نے پڑھا ہے وہ کیا کیا پڑھا، کون سی چیز مجھے یاد رہ گئی ہے۔ اس کو پھر گھر جا کر اس کو دیکھو، 2-3 دفعہ اپنے ذہن میں اس کو ریپیٹ کرو خیال میں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی تعلیم میں ہر آنے والے دن فرق پڑے گا۔ اور جو روزانہ سونے سے پہلے یا کبھی آدھا گھنٹہ گھر بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر سوچا کرو کہ آپ نے
پچھلے 24 گھنٹوں میں کیا حاصل کیا اور کیا ضائع کیا. جو آپ کے پاس ذہن میں آپ نے نقصان کیا ایک کاغذ پہ لکھ کر دونوں چیزیں اچھی اور بری چیزیں آہستہ آہستہ اپنے زندگی سے نکالتے جاؤ اور اچھی چیزیں جو ہے نا ان کو اپناتے جاؤ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا. یہ آج میں نے تعارف کرایا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم جس دن ملاقات ہوگی دوبارہ قرآن پاک سے شروع کریں گے, سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے. آج میں آپ کو ایک کام دے کر جا رہا ہوں, یہ اساتذہ کرام کے لیے بھی, ہر آدمی کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم یہ اصول بنا لیں کہ جو ہم کر رہے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے, یہ کیوں کر رہے ہیں. نماز دین کا میں یہ خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں شارٹ ترین کہ دین اسلام ہے کیا. دین وہی ہے جو اللہ کے رسول نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر کر کے ہمیں بتا دیا ہے, جس میں دو چیزیں سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہیں. وہ کیا؟ وہ جو ہم عمل کرتے ہیں, عمل صالحہ میں نماز اور ایمانیات میں توحید اور قرآن پاک کو آخری حجت کے طور پر تسلیم کرنا, کیونکہ قرآن دین میں میزان کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے اس کو آسان کر دیا کوئی سمجھنے والا ہو. اگر اللہ نے کہا ہے تو اس سے آسان کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ انشاءاللہ تعالی 10 منٹ میں نیکسٹ ٹائم آپ کو عربی کی گرامر بتاؤں گا. کم از کم اس سے پہلے یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ نماز کا سب سے بڑا حصہ ہے. اس کو سمجھیں 95% نماز کا یہ حصہ ہے. سورہ فاتحہ کا ترجمہ جو ہے وہ یاد کر لو, اس کا مطلب ہر آیت کا. لیکن کیونکہ بدقسمتی سے اگر غور کرو گے آپ کو پتہ چلے گا, میں بتاؤں گا نیکسٹ ٹائم کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا صحیح مطلب ہم لوگ نہیں سمجھتے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب صحیح نہیں سمجھتے, باقاعدہ لفظی ترجمہ تک نہیں صحیح سمجھتے. اس پر غور کرو. جب انسان غور کرو گے نا, کیونکہ ہر دین صراط مستقیم کا نام ہے جو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہو. سورہ فاتحہ میں اس پر اپنی بات کا خاتمہ کرتا ہوں صرف سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ 2 باتیں بتا کر. یہ پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے. پورا قرآن پاک جو ہے 114 صورتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 114 دفعہ آئی ہے. یہ انتہائی امپارٹنٹ ہے. اور 7 منزلیں ہیں قرآن پاک کی, اور آیات مبارکہ جو ہیں, چھوٹی سے چھوٹی جو یونٹ ہے قرآن پاک کی وہ سورت ہے. یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ سارا صورتوں کی ترتیب, یہ قرآن کی یہی ترتیب, اور ہر چیز کا ایک مقصد ہے. جب آپ اس کو نظام سے سمجھاؤں گا نا آپ کو, انشاءاللہ تعالیٰ یہ چند لیکچروں میں آپ قرآن پاک کو سمجھنے کے قابل ہو جاؤ گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب آؤں سورہ فاتحہ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے. پہلی 3 آیات جو ہیں اس میں اللہ کی تعریف ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ کے درمیان آپ کے درمیان ایگریمنٹ ہے. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم, انسان دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اللہ پورا قرآن پاک اس کے جواب میں کھول کے رکھ دیتا ہے. اور اس کے بعد یہ راستے ہیں 3 اہدنا الصراط المستقیم کے. یہ ایک راستہ آپ نے اپنانا ہے, 2 راستے جو ہیں وہ نہیں اپنانے جو مغضوب اور لدوالین کے ہیں. بس اتنی یہ پورے قرآن پاک کا دباچہ ہے, خلاصہ ہے. زندگی میں اگر سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی میں اس پر غور کرو گے, اس کو سمجھو گے, انشاءاللہ تعالیٰ میرا وعدہ ہے کہ اس انسان کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.